नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, सूरह यूसुफ की हमने तकरीबन 82 आयात पढ़ी थी या 80 और 82 तक पढ़ी थी। इससे आपने जो जो लेसन आपके सामने आए, पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद आज इंशाल्लाह हम सूरह यूसुफ मुकम्मल कर लेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कि इससे हमें क्या सबक मिला जो हमने अब तक की सूरह यूसुफ पढ़ी है। बारी बारी आप सब बताएंगे। सबसे पहले कौन बताएगा? कुछ पॉइंट्स कोई एक बता दे, कुछ दूसरा बता दे, कुछ तीसरा बता दे, जो जो आपके जहन में है। जी, किससे शुरू करें? आयशा से या किरण से? हाँ जी, किसने बताना है? आयशा, आप बताइए। आपने सूरह जी यूसुफ पढ़ी जी। है? हम्म। हाँ जी, वो वहां से स्टार्ट करें जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी। नहीं, आपने मतलब जितनी हमने पढ़ी है उससे क्या सबक, क्या पॉइंट्स हैं आपके पास कि क्या सबक मिलता है हमें पूरा जी, यूसुफ? वैसे तो ओवरऑल जो अभी तक था उसमें तो जिस तरह ये स्टार्ट हुई है तो इसमें हमें सब्र इस्तकामत का और हम्म। अल्लाह, सब्र और भरोसा, और हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुसीबतों के बाद भी सब्र जमील उस पे, और हसद से बचना, और पाक दामनी के बावजूद भी नफ्स पर काबू, और बुराई के मौके पर भी अल्लाह का खौफ, हम्म। और दूसरा आदाब माशरत, और हलाल और हराम की फिक्र भी, और दावत इस्लामी का उनका जो अंदाज था, और हम्म। बहशात का जो अंदाज। तो वैसे मेन जो इसमें से ये पॉइंट्स थे, बाकी कुछ अलग जो मैंने जो लास्ट टाइम लेक्चर थे उसके बाद से जो थे वो मैंने उसके किए थे, अगर वो बताऊं। हाँ हाँ, बताएं जो चीज़ आपको सबसे ज्यादा, जिसने क्लिक किया, जिसने आप पे सबसे ज्यादा असर डाला, वो कोई बता दें। आंटी, मुझे तो इसमें हर हर उसकी आयत में ही इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स नजर आते हैं। जैसे अभी पहले मतलब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले तो हर मौका पे बहुत ज्यादा सब्र और जमील रखते थे। उन्होंने वो अपने उन्होंने उस पे अल्लाह ताला ने उनको मुकाम भी अता किया, लेकिन जैसे ही वो जब जेल से जब वो रिहा हुए तो उन्होंने अपनी उस वक्त अपनी पाकदामनी उन्होंने उन्होंने चाही कि भाई वो उसके पाक दामन होके फिर जाएं। लेकिन उस पे भी जो मुझे उनका पॉइंट अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भाई आप मुझे भाई जुलेखा को बुलाएं और उनसे पूछें क्या मामला था। उस वक्त भी उन्होंने बोला कि भाई उन औरतों से पूछें। तो उस वक्त भी जो है ना वो अपनी पाकदामनी तो चाह रहे थे, लेकिन वो किसी पर पॉइंट आउट नहीं करना पॉइंट चाह आउट रहे नहीं कर रहे थे, हाँ बिल्कुल, थे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने इसमें से निकाला है कि किसी पे उन्होंने, किसी एक को नहीं। हम तो अपने दिलों में ग्रज रख लेते हैं ना कि फलां बंदे की वजह से मेरे साथ ये हुआ, अब मैं उसको जरा सामने लेके आता हूँ। तो कितनी अच्छी बात थी कि यही तो मोहसिन होने की दलील है ना, कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल मतलब जब आगे जाके भी हम देखेंगे वो अपने भाइयों को भी नहीं पॉइंट आउट करेंगे। वो बिल्कुल। कहेंगे बस शैतान ने एक बस डाल दिया था इनके दिल में। शाबाश, वेल डन। चले जी, और आपको किरण क्या अच्छा लगा इसमें? अपने लिए कोई, आपको कोई लेसन मिला? मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिखे थे। एक आपने नफ्से अम्मारा के बारे में बताया था, वो बुराई करवाता है और नफ्से लवामा बचाता है। और नफ्स मुतमइन्ना की तलाश में हम मेहनत करते हैं। तो क्या जी। इन सारे पिछले ड्यूरेशन में आपने अपने नफ्स में इन तीनों तरह के जो नफूस हैं हमारे, उनको फील किया कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे अंदर जी से आंटी, बहुत होता है। आवाज आती है अच्छे काम करने की, अंदर जी। से आवाज आती है कोई बात नहीं, खैर है। जी आंटी, बहुत होता है। हम्म। राबिया, आप कुछ बताएंगी? और आंटी मुझे तो मैंने जो एक सेकंड, मुझे ये था कि आपने जो ये पॉइंट लिखा था ना, ये उनके एक तो ये खेत के जो भाइयों के रवैये पे जो उनका मोहसिन बनना था, वो बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो है वो अपने भाइयों के कसूर को माफ करते हुए और उनके साथ नेकी भी की थी, हम्म। और उनका पर्दा भी रखा था, यानी कि इस हम्म। तरह से। और वो एक आपने पॉइंट बताया था, जो चीजें हैं उनका शुक्र पहले अदा करें और उनका जिक्र करें। हम्म। और एक आपने दुआ बताई थी, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, बच्चों को देने के लिए
ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، تدبیر بھی کی، کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، لیکن ساتھ ہی دعا کی. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. جی آگے بھائی رابعہ جلدی جلدی سب لوگ بتا دیں تاکہ آج ہم اپنی صورت مکمل کر لیں. جی یہ پوائنٹ جو آپ نے کہا تھا کہ ہر آزمائش ترقی کا زینہ ہوتی ہے، جس میں پہلے انہیں کنویں میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد غلامی میں گئے، قید میں گئے، پھر انہیں بادشاہت ملی. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں سے ابارتا ہے، گراتا نہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے آزمائشیں آتی ہیں، ہمارے سے کوئی چیز چھن جاتی ہے کچھ، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا لاس ہوا ہے، لیکن ہم اس سے اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو حسن زن اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی مایوسی نہیں کی تھی، اور مخلص لوگوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے. جو بادشاہ کا خواب تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا. اور یہ جو پاک لوگ خود اپنی صفائی چاہتے ہیں، اس میں یوسف علیہ السلام نے رہائی اس وقت لی جب پہلے ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی، جب انہوں نے پوچھا. بالکل شاباش. ہاں جی اور کوئی بتانا چاہے گا کچھ یا ہم آگے آنٹی شروع اس کریں؟ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھے وہ بھی بہت دیکھ کر ان کی جو اس میں جو ان کے والد پن کا تھا وہ بہت تھا. کہ ہمارے یہاں تو ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے تو والدین بھی بزدان ہو جاتے ہیں، ایون آگ کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ ان سے ساتھ اس نے حسن ظن ہی رکھا، اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ہی لگائے رکھا، اور انہوں نے کبھی بھی ان سے بدگمانی نہیں کی، اور ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ بھائی مجھے ان کو پتا ہے اور کیا بات ہے. تو ہمیشہ انہوں نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اینڈ ان کی بھی ہر لحاظ سے وہ نکلے. اور مجھے اس میں نا اوور آل ویسے اس میں تو بہت زیادہ ہر سبق پہ ہی ہے، میرے بہت زیادہ پوائنٹس لکھے ہیں، لیکن جس طرح مجھے یہ پوائنٹ اس کا بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشانی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پہ یہ نازل کی. ایک قسم کی ان کی دلجوئی بھی تھی اس میں کہ ان کو ان واقعات سے ایک وقت پہ، اور دوسرا ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بھی ایک پوائنٹ تھا. جس طرح وہ تھا کہ بھائی جس سے بنی اسرائیل ان کو تنگ کرنے کے لیے پوچھتے تھے کہ بھائی کنعان سے فلسطین سے مصر میں کیسے آ گئے، تو پھر انہوں نے ان کو اس طرح ان کو یہ بھی ثابت ہوگی کہ بھئی یہ واقعات تو ان کو پتا تھے. تو یہ تھا کہ اور انہوں نے بھی اس واقعات سے انہوں نے خود بھی وہ کیا، اور انہوں نے خود بھی جب وہ قریش میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں معاف کرتا ہوں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کیا تھا. تو یہ ایک بہت ہی اچھا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلجوئی کرنے کے لیے ان کو بتایا کہ بھئی. اور اس سے ہم نے یہ سبق ملتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پہ اور ان سب پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ بھی اس میں سے گزرتے ہیں، وہ بھی ان سب میں ہوتے ہیں، اور وہ کتنا صبر سے وہ کام لیتے ہیں. کہ یہ نہیں کہ بھئی اگر وہ چوزن ہیں، اگر وہ پیغمبر ہیں تو ان کو لگژریز ہوں گی صرف، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، اور لیکن وہ اس میں سے نکلتے ہیں اپنی اور بہت زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ. اور وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جی بالکل. ہاں جی اور کوئی بتانا چاہے گا یا بس شروع کریں پھر؟ جی میں بتانا چاہوں گی اس میں بتائیے. جو ہے نا وہ انہوں نے محسن ان کو کہا گیا ہے ماشاء اللہ سے. تو بہت ہی اس طریقے سے اپنا سارا نبھایا سب چیزیں، جیسے جیسے ان کے اوپر آیا ٹائم جو بھی تھا، جیسے آگے وہ بڑھتے گئے، لیکن انہوں نے بہت محسن طریقے سے مطلب بہت اچھے سے کام کیا. اس میں صبر و جمیل سے رہے، اور ایک میں توکل کا بھی ہے. جو حضرت علیہ السلام ان کے یاد میں ان کی آنکھیں وہ ہو گئی تھی، تو ان لیکن کا اللہ پہ توکل. بھروسہ رہا. جی 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 تو اس سے، اور وہ بعد میں ملے بھی ان سے نا اپنے بیٹے سے. تو انہوں نے پوری ٹائم مطلب ایک اچھا عرصہ گزار دیا نا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی یاد میں. تو یہ توکل بھی تھا کہ نہیں انشاءاللہ ہوگا، وہ ملیں گے ہمیں. پوری صورت ہی ہمارے لیے تو بس لیسنز ہی لیسنز ہیں. بہت بہت جی 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 ہر چیز میں نیکی، اخلاق، محسن، اور بہت سے چھوٹی چھوٹی اگر ورڈز دیکھا جائے تو سب پہ ہمیں ایک اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے. ہم لوگ تو بس سورہ یوسف کو یہی سمجھتے ہیں کہ بس جی یہ ماں پڑھ لے تو اس کے خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں. ہاں نہیں نہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ سورت اپنے اندر بہت سے خزانے لیے ہوئے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ڈھنگ سکھاتی ہے. تو اب تک ہم نے یہ پڑھا. ایک پوائنٹ اس میں مجھے جاننا، یہ اس میں ایک شیئر کرنا تھا کہ اکثر جس طرح آپ دوسری تفسیر پڑھتے ہیں نا، تو اکثر لوگ اس میں سوال ریز کرتے ہیں. تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے مطلب جب حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے تو جو کی تھی،
تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی گواہی دی ہے کہ بھائی اللہ نے ان سے تدبیر کروائی تھی کہ یہ انہوں نے کوئی چال نہیں چلی تھی کہ بھائی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو چالیں سکھاتے ہیں جس طرح، تو بھائی یہ اللہ کی تدبیر تھی، اور اللہ جب خود اس پہ گواہی دیتا ہے تو وہ اللہ کی تدبیر وہ سے اللہ کی بڑھ کے طرف کچھ سے بھی نہیں بات. ہوتا، وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کیا ہے، اور تدبیر کرے، لیکن وہ اللہ پہ جس طرح وہ نظر والی بات پہ بھی تھا حضرت یعقوب کا، تو یہ کہ انہوں نے بھی ساتھ یہ بات اس میں بھی یہ کلیئر تھا کہ بھائی تدبیر کریں، لیکن وہ جو ہے نا بھروسہ وہ اللہ پہ ہی تدبیر رکھیں. کو انہوں بدل نے نہیں سکتے. تدبیر بھی کی، ساتھ ہی اللہ کا حف اللہ خیر حافظہ، تو یہ اس سے یہ حفاظت ہمیں کریں. سبق ملتا ہے کہ ہم تدبیر کر سکتے ہیں لیکن تقدیر پھر بھی اللہ کے پاس ہے، تو ہم ہاں کوشش کر بالکل سکتے ہیں باقی دعا سے. جی جی. بالکل. چلیں جی، آ کے انہوں نے اپنے والد سے پھر کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، ہم تو گواہی نہیں دیتے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، جتنا ہمیں پتا ہے ہم وہی کہہ سکتے ہیں. آپ ان بستی والوں سے پوچھ لو، جو قافلے والے جو تھے، ان سے پتا کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، ہم تو اپنے قول میں سچے ہیں. باپ نے جب یہ بات سنی کہ اب پہلا بیٹا تو گیا تھا، اب یہ دوسرا بھی گیا، ان لوگوں نے ایک بات بنا لی ہے، انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پہ کہا تھا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات تمہارے لیے خوبصورت بنا دی ہے، بس میں تو یہی کہوں گا کہ فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. مجھے امید ہے اللہ سے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی. مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے. انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب بڑا علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. دیکھیں پیغمبر ہے نا، بہت یقین ہے اللہ پہ، اور اللہ کی حکمتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر اب یوسف کے بعد بنیامین بھی چلا گیا تو میرے رب کی کوئی حکمت ہوگی، اور اس کا علم میرے رب کو ہے. دیکھیں اللہ کے کون سے دو نام اس وقت وہ یاد کرتے ہیں کہ میرا رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کی حکمت ہوگی اس میں کوئی. اور اپنے رب پہ بات چھوڑ دی اور کہا مجھے اپنے رب پہ امید ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے. یاتینی بہم جميعا، ان سب کو میرے پاس ایک دن لے آئے گا. لیکن دکھی تو تھے. وتولی عنہم، اور ان سے منہ موڑ لیا اپنے بچوں سے، ایک طرف ہو کے کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف، گم بنیامین ہوا ہے. دوسرے بیٹے پہ کے جانے پہ پہلا بیٹا بھی یاد آ گیا. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کسی کا غم دیکھ کے اپنا غم یاد آ جاتا ہے، نیا غم پرانے غموں کو تازہ کر دیتا ہے. بنیامین کے جانے پہ یوسف کی یاد آ گئی، ہائے افسوس یوسف پر، ہائے یوسف کی جدائی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے. ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں رو رو کے سفید ہو چکی تھیں. اب یہ حالت باپ کی دیکھ کے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے. ابھی بھی حسد نہیں گیا یوسف کا، یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں گے. دیکھیں انداز، دیکھیں ان بیٹوں کا باپ سے بات کرنے کا. پیغمبر کے بچے ہیں، لیکن ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کی اتنی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اتنا ان کے سامنے رول ماڈل بھی پیش کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن بچوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو دیکھیں یہ تو پیغمبر ہے، پیغمبر نے کیسا رول ماڈل پیش کیا ہوگا ان کے سامنے، اور بچوں کا انداز دیکھیں باپ سے بات کرنے کا. کہتے ہیں آپ تو ہلاک ہی ہو جائیں گے اس غم میں، آپ یوسف کو یاد کرتے رہنا. باپ کہنے لگا میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اپنے اللہ کے حضور کر رہا ہوں، میں نے تم لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں کہا. میں تو شکایت کر رہا ہوں اپنے غم کی اپنے اللہ سے، اپنے رب سے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کتنی پیاری دعا ہے. کسی پریشانی میں، کسی غم میں، ہم پتہ نہیں کیوں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، جی پریشانی بڑی ہے وظیفہ بتا دے. بھی اللہ خود وظیفے بتاتا ہے ہمیں. اللہ کی کتاب تھام لیں، اللہ کی کتاب ہاتھ میں رکھیں، اللہ کی کتاب ہر روز کھولیں، اسے پڑھتے رہیں، ہائی لائٹ کر لیا کریں. آپ کا ایک اپنا ذاتی قرآن ہونا چاہیے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ایک غم خوار ساتھی کی طرح
آپ کے پاس ہو، آپ کے ساتھ ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں. کتنا پیارا یہ ایک ہی سینٹنس ہے. یعقوب علیہ السلام کے دل کی کیفیت سمجھ لیں، کتنے غم سے بھرے ہوئے ہیں. فہوا قزیم، غم سے بھرے ہوئے، حزن میں ڈوبے ہوئے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. اس حال میں کس سے شکوہ کرتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. 4-5 لفظ ہیں، یاد کر لیں. ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین انداز ہے. میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں، اے میرے بچوں تم نہیں جانتے. پھر کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، اذهبو، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخی، جاؤ ٹو لگاؤ، جاؤ خبر لے کے آؤ یوسف اور اس کے بھائی کی. ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بہت پیاری بات ہے، لکھ لے دلوں پہ، ڈائریوں پہ، ہاتھوں پہ، دیواروں پہ. بہت خوبصورت بات ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ولا تیأسوا من روح اللہ. ایک کے بعد دوسرا بیٹا بھی چلا گیا. پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرین. اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونے والے کافر ہوتے. مومن بھی کبھی مایوس ہوتا ہے؟ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. ہر حال میں اللہ سے امید کا دامن تھامے رکھتا ہے وہ. تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید رکھی، تو اللہ نے پھر کیسے ان کی امیدیں پوری کی. دیکھیں، ہم بچوں کو بڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوٹس نکال کے دیتے ہیں، اقوال زریں نکال نکال کے کبھی بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. قرآن سے بڑھ کے اقوال زریں کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں لکھ لیا کریں، ڈائریز پہ لکھ لیا کریں، کبھی کبھی بچوں کو سنایا کریں، پورا واقعہ سنائے، پھر کہیں کہ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتے. اور پھر اس کا نتیجہ بھی بتایا ان کو کہ نتیجہ کیا نکلا. یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں پھر آگے کیا منظر آنے والا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا منظر دکھایا. پھر فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، جب چلے گئے باپ کے کہنے پہ دوبارہ گئے اس کے بادشاہ کے پاس، حاضر ہوئے دوبارہ سے. ظاہر ہے غلہ بھی تو لانا تھا، کھانا بھی تو کچھ تھا. عزیز مصر کے پاس پہنچے دوبارہ سے. قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل. اے بادشاہ، اے عزیز مصر، ہم پہ اور ہمارے گھر والوں پہ بڑی مصیبت آ پڑی ہے، اور ہم شدید قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ہم بالکل یہ تھوڑی سی رقم لے کے آئے ہیں، بس اس کے بدلے میں ہمیں پورا غلہ دے دیں. ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس غلہ ختم ہو گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. وتصدق علینا، پورا غلہ ہمیں دیں، ہم پہ کچھ صدقہ بھی کر دیں، جو ہمارا بنتا ہے وہ تو ہمیں دے ہی دیں، لیکن ہم پہ صدقہ بھی کر دیں. صدقہ مانگنے کی نوبت آ گئی ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے. اب موقع تھا، یوسف علیہ السلام اسی وقت کی تلاش میں تھے کہ جب گھٹنے ٹیک کے بھائی سامنے حاضر ہوئے ہیں. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی. یوسف علیہ السلام نے اب وہ بات کی ہے جو اس سارے سینیریو کا ایک پیک پوائنٹ ہے. کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. یہ نہیں کہا کہ پتہ چلا ہے تم اس وقت بڑے بنتے تھے، کہا نہیں، تم نے نادانی میں، لا علمی میں، جہالت میں تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ اب تو ایک دم وہ چونکے. قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا تم یوسف ہو؟
اور فوراً ایک دم ذہن میں ایک کلک ہوا، غور کیا ہوگا، شکل و صورت پہ دھیان دیا ہوگا. قال انا یوسف و ھذا اخی، کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں اور یہ ہے میرا بھائی. لقد وھذا اخی قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، ایسے محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. محسنین کی کیا کوالٹی ہوئی پھر؟ تقوی اور صبر. جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، وہ محسن ہوتے ہیں. ایسے محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں تقوی اور صبر کا انعام دیا ہے. میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. فوراً بول اٹھے، قالوا تاللہ، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ بڑی فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی گناہ گار تھے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، خطا کار ہم ہی تھے. فوراً اپنی غلطی، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا. فوراً یوسف کی عظمت کو قبول کر لیا، مان لیا اور اعتراف کر لیا. کہنے لگے لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پہ بڑی فضیلت دی ہے. قصور ہمارا ہی ہے، خطا کار ہم ہی تھے. اپنی غلطیوں کا جب انہوں نے اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائیوں کو فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، نہیں میں تمہیں کوئی گرفت نہیں کر رہا، تم پہ کوئی ملامت نہیں، کوئی گرفت نہیں، آج آزاد ہو، معاف کیا تمہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. یہاں اب ذرا سوچیں، یوسف علیہ السلام کے کریکٹر کو اپنے آپ سے موازنہ کر کے دیکھیں، کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ اس جگہ پہ میں ہوتی تو میں کیا کرتی. یا آج کے دور کا کوئی بھی انسان ہوتا، وہ کہتا ذرا ایک دفعہ میں ان کو یاد تو کرا دوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. معاف تو میں نے اگر کرنا ہی ہے، ہم اگر کسی کو معاف بھی کرتے ہیں نا، ایسے معاف نہیں کرتے. ہم پہلے سب کچھ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ تمہارے قصور ہیں، ہاں اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں. انہوں نے کیسے معاف کیا؟ فوراً لا تثریب علیکم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، کوئی ملامت نہیں ہے تم پہ. وہ تم نے خطا میں کیا، غلطی سے کیا، فوراً معاف کر دیا. یہ تھا رول یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ. یہ تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کا رویہ. کہا اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو ڈالو میرے باپ کے چہرے پہ جا کے. وہ جو ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی وہ بینائی دور ہو جائے گی، وہ بینائی واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر والوں کو لے کے یہاں آ جاؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب وہ قافلہ قمیص لے کے جب چلا، ابھی وہ مصر سے نکلا ہے. قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہیں، مصر سے ابھی قافلہ نکلا ہے. فرمایا لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو. پتا تھا نا کہ آگے سے بچے جو ہیں وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا باپ تو بوڑھا ہو گیا ہے، یہ ہر وقت یوسف کو یاد کرتا رہتا ہے. تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو کہ ہمارا باپ تو بہک گیا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قمیص ابھی وہاں سے چلی ہے مصر سے، تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب قریب یوسف علیہ السلام چند میل کے فاصلے پہ کنویں میں پڑے تھے تب خوشبو نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کمال یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا. جب اللہ نے چاہا تو سینکڑوں میل دور سے خوشبو پہنچا دی
اور جب اللہ نے نہیں چاہا قریب کنویں میں سے بھی خوشبو نہیں آئی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں، آپ بس ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. خیر جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا جو قمیض لے کے آ رہا تھا، یوسف یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ قمیض ڈالی، فرتدا بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب بیٹوں کو بھی سمجھ آ گئی، اب جان گئے کہ معاملہ کیا ہے. واقعی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی ہے ہمارے باپ پہ اور ہمارے بھائیوں پہ. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اب سرنڈر کر لیا، اب غلطی کا اعتراف کر لیا ہے ہمارے والد، ہم ہی خطا کار تھے، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے اللہ سے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہنے لگے ہاں ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فوراً نہیں کہا کہ اسی وقت دعا کی، بلکہ کہا ہاں میں مانگوں گا. ہو سکتا ہے سوچا ہو کہیں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا تہجد کے ٹائم پہ، یا کسی ایسے لمحے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے استغفار کروں گا. ان سے وعدہ کیا کہ میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وہ یقیناً تمہیں بخش دے گا، میں اس کے حضور تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. اب یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بھائیوں نے اپنے پورے خاندان کو لیا اور چل پڑے. کنعان سے مصر تک کا سفر کیا. یہی وہ سوال جو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیسے پہنچ گئے یہ بنی اسرائیل، یہ تو فلسطین میں رہتے تھے، یہ مصر کیسے پہنچے. اب یہ پورا خاندان ایک قافلے کی شکل میں مصر میں داخل ہوا. فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی، اور وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور انہیں ویلکم کرتے ہوئے فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ آپ یہیں قیام کریں. ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کہیں باہر ان کی استقبال کرتے رہے ہوں اور اس وقت ان سے کہا ہو کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین. اور پھر ان کو اپنے والدین کو اوپر اپنے ساتھ بٹھایا تخت پہ، اور اپنے بھائی کو بھی، اور وخروا لہ سجدا، اور باقی کے جو بھائی تھے وہ سارے کے سارے. اچھا، ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھایا. وخروا لہ سجدا، اور باقی کے جو بھائی تھے وہ سارے کے سارے اس کے سامنے تعظیماً سجدے میں گر پڑے. اس وقت وہاں کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جو کہ اب ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. اور وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، یہ ہے خواب کی تعبیر جو میں نے اس وقت دیکھا تھا اس سے پہلے. قد جعلھا ربی حقا، اس خواب کو میرے رب نے سچا ثابت کر دیا ہے. وقد احسن بی، اور اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے جب وہ اذ اخرجنی من السجن، جب وہ مجھے جیل سے نکالا اس نے اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا. بالکل بھائیوں کو کوئی قصور نہیں، قصوروار نہیں ٹھہرایا، اور کہا کہ بس وہ تو شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا تھا میرے بھائیوں کے دلوں میں، شیطان کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی. بینی و بین اخوتی، کیا اعلیٰ کردار ہے یوسف علیہ السلام کا. بھائیوں کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور آگے یوسف علیہ السلام کا رویہ ہمیں کیا لیسن دیتا ہے کہ محسن بننا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ نے جو انہیں بار بار محسن ہونے کا خطاب دیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں دیا.
بھائیوں کا کریکٹر دیکھ لیں اور یوسف علیہ السلام کا آگے سے رویہ دیکھیں، بہت مشکل کام ہے۔ بھائیوں کو بلیم دینے کی بجائے شیطان کی طرف اس کو لوٹا دیا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان کر دیتا ہے، وہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ یہ ہے جی اس صورت کا وہ پوائنٹ کہ اب سارے بھائی اور ماں باپ، ماں ان کی سوتیلی تھیں، یوسف علیہ السلام کی جو اور بنیامین کی جو والدہ تھیں وہ اور تھیں، اور اس وقت جو والدہ تھیں ان کی، وہ ان کی سوتیلی والدہ تھیں۔ انہوں نے ان کو بڑی عزت کے مقام پہ بٹھایا، بھائیوں کا بڑا آؤ بھگت کی، ان کا بڑا اکرام کیا، ان کو عزت دی، اور ان کے دل میں جو ایک شرمندگی اور ندامت تھی وہ بھی پیدا نہیں ہونے دی، بلکہ ان کے قصور کو ان کی طرف جانے ہی نہیں دیا، اور کہا کوئی بات نہیں، وہ تو ایک شیطان کا وسوسہ تھا، میرے رب نے بڑا احسان کیا اب ہم پہ۔ اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے فوت کرنا اسلام کی حالت میں اور مجھے اٹھانا صالح لوگوں کے ساتھ۔ بہت پیاری دعا ہے، اللہ کو اپنا ولی اور اپنا دوست قرار دینا، اللہ کو اپنا کارساز ماننا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، میرا کارساز ہے۔ اور پھر دعا کس چیز کی ہے؟ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ یاد کر لیں اس دعا کو، بہت پیاری دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پھر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سارے واقعے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں جن کو یہ واقعہ سنایا جا رہا تھا، جن کے بھائی برادران یوسف کا رول پلے کر رہے تھے، جو انتہائی مشکلات میں تھے مکہ میں، اور قریش مکہ نے آپ کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنایا، جن کے حالات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے ساتھ بہت میچ کرتے تھے، اور پھر فرمایا ذالک من انباء الغیب، ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، آپ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ برادران یوسف اپنی تدبیریں کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نہیں پیغمبر تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما كنت لدیہم وما اکثرهم اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے پیغمبر آپ چاہیں بھی، آپ کتنی بھی خواہش کریں کہ سب لوگ آپ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ بس سب لوگ مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے قصے سنا رہے ہیں، پچھلے واقعات سنا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نہ بھلائیں، آپ اپنی جان کو فلا اللہ کا باخن نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، آپ کیوں اپنی جان کو تعصب کے ساتھ، افسوس کے ساتھ بھلا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ، یہ احسن القصص، یہ خوبصورت کہانی اپنے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہ واحد وہ قصہ ہے جو پوری صورت میں ترتیب کے ساتھ پورے کا پورا سنایا گیا ہے، ورنہ پورے قرآن میں ہمیں کوئی سٹوری ایسے نہیں ملتی کہ وہ A to Z سنا دی جائے، کیونکہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے۔ یہاں اس پورے کی ضرورت تھی تو پورا سنا دیا، ورنہ ہر واقعہ جو چاہے
یوسف موسیٰ علیہ السلام کا ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا ہو یا کسی اور پیغمبر کا ہو، جتنے حصے کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اتنا حصہ اس سورت کا وہاں پہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں جو ریپیٹ بھی ہوتے ہیں، ایسے نہیں قرآن کے آدم علیہ السلام کا قصہ پورے کا پورا ایک جگہ سنایا جائے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک جگہ سنایا جائے، یہ ایک واحد قصہ ہے۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک جگہ پہ بہت تفصیل سے آیا ہے، لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ پورے کا پورا ایک جگہ پہ بتا دیا گیا۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں پوری سورت یوسف کے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، اس سے جو لیسن ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوئے ہیں، آپ نے اب وہ اپنی فیلنگز مجھے بتانی ہے نیکسٹ ویک کہ کس طرح اس سورت نے آپ کی زندگی کو بدلنے میں کیا رول پلے کیا۔ اپنے بچوں کو بھی یہ قصہ سنائیں، اور اس کے جو اس سے ہمیں لیسنز ملتے ہیں، ہر آیت ہی ہمارے لیے ایک سبق پیش کرتی ہے، وہ سارے اپنے پاس نوٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اگلی کلاس جب بھی ہماری ہوگی اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔